अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करेंगे। आज के दिन कुछ ग्रीन ट्रेजेक्ट्री परफॉर्मेंस विटनेस की गई, यानी कि ओवरऑल सेंटिमेंट्स इन्वेस्टर्स की जानिब से देखे गए। साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर 41,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर होना, और साथ साथ कल जो कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स या फिर हम कह सकते हैं एक फ्लैट नोट विटनेस किया गया था स्टार्टिंग ऑफ द वीक, लेकिन आज के दिन दोबारा जो है वो एक बुल रन प्रिवेल हुआ। साथ साथ हम कह सकते हैं कि ये न्यूज़ थी जिसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर आते हुए दिखाई दे रहा था। यूएस की जानिब से एक बयान सामने आया था जिसमें मार्केट थोड़ी सी कॉशियस दिखाई दी थी कल के दिन, और आज अगेन वो बयान सामने आया है कि पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एक बॉन्डिंग दिखाई देती है। ये चीज़ें जब एक मार्केट के अंदर ऐसी न्यूज़ आती है तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है, ट्रस्ट बिल्डअप करती है, जिसकी वजह से आज हमने मार्केट के अंदर भी बिहेव करते हुए मार्केट को देखा। साथ साथ ग्रीन परफॉर्मेंस या फिर हम कह सकते हैं बाइंग देखी गई। थोड़ा सा कल से हटके आज के सेंटिमेंट्स प्रिवेल हुए। दैट्स इट। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, फिर मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 41,755.45 के लेवल पर। हायर साइड ऑफ मार्केट गई 42,007.23 पे। लोअर वाज 41,755.45 सेम एज द ओपनिंग, एंड फाइनली क्लोजर 41,839.26 यानी कि 83.81 का इजाफा देखा गया। आज के चेंज हम कह सकते हैं फ्लैट नोट देखा गया है अपर साइड पे, बट जो इंटरडे हाई है वो मार्केट ने 42,000 पे दोबारा जो है साइकोलॉजिकल बैरियर ब्रीच किया। इट मीन्स कि ये अगेन एक ट्रस्ट है, एक अगेन मार्केट ने जो जंप ली है। टर्नओवर में करंटली 190.31 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में गेंस देखे गए हैं 46.07 मिलियन शेयर्स के। वैल्यू इज गुड। कल के मुकाबले में आज के दिन वैल्यू बेहतर है 5.8 बिलियन रुपीज़। एंड वॉल्यूम लीडर्स में कल हम देख रहे थे काफ़ी रेड बिहेवियर मार्केट का देखा जा रहा था। आज के दिन ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस देखी जा रही है। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.02 के इजाफे के साथ 1.57 पे क्लोजर। 26.86 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। FNLEL सेकेंड स्कॉट पे 1 का चेंज देखा गया, पॉजिटिव चेंज। 6 पे क्लोजर रहा। 11.67 का कारोबार रहा। लास्टली SNGP 2.19 का इजाफा देखा गया। 33.81 पे क्लोजर। 8.41 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। आज हम कहेंगे अगेन कुछ थर्ड ईयर स्क्रिप्ट या फिर सेकंड ईयर स्क्रिप्ट से पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर्स की जानिब से देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे यही जो कि मार्केट के अंदर भी सेंटिमेंट्स प्रिवेल करते हुए दिखाई दी, यही न्यूज़ जिसका इम्पैक्ट पूरी इकॉनमी के ऊपर आते हुए दिखाई दिया, वो है पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशनशिप, जो कि एक बयान के बाद थोड़ा सा सेंसिटिविटी का मामला इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहा था। तो क्या रीजंस थे और अब पॉजिटिविटी आई है, तो मार्केट ने कितना ज़्यादा इसको बिहेव करना है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब यूएस विजिट पर हैं। यहाँ पर उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से जो एक मीटिंग्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये तमाम जो मीटिंग्स हैं इसका आउटकम क्या होगा, एक लीनियंसी भी एक्सपेक्टेड है, और साथ साथ कुछ जो बातें की जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लड के हवाले से कि पाकिस्तान इतने ज़्यादा मुश्किल टाइम्स में जो है वो कैसे अपने इकॉनमी को संभालता है, कैसे इस पर काबू पाता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ इसहाक डार साहब की मीटिंग हुई है पाकिस्तान अमेरिकन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स से। ज़्यादातर ये जो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अब एक बिजनेस जॉनरा चेंज हो रहा है, तो पाकिस्तान ने भी इस पर जो है वो तवज्जो देनी है। तो जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब की ये मीटिंग हुई है तो अमेरिकन और पाकिस्तानी यानी कि खासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और वो जो टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा जिनका रुझान है, तो उस पर मीटिंग होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ IT सेक्टर जो कि एक नीड ऑफ द आवर भी है और गेम चेंजर है, यानी कि अगर किसी चीज़ में ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो IT है। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान में इसका क्या फ्यूचर है। साथ साथ अमेरिका में विजिट किया है तो उनसे भी मीटिंग कैसी हुई है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन यूसुफ साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं और फॉर्मर चेयरमैन PCDMA। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ बवानी साहब, फॉर्मर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बवानी साहब, आपसे क्या दिखाई दे रहा है स्टॉक मार्केट के सेंटिमेंट्स, पाकिस्तान एंड US जो एक बायलैटरल रिलेशन दोबारा एक स्ट्रॉन्ग होते हुए, कहते हैं ना थोड़ी सी लड़ाई के बाद और ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है, तो क्या दिखाई दे रहा है ये सब? बहुत शुक्रिया आपका नताशा।
دیکھیں یہ ریلیشن شپ تو وہ لو اینڈ ہیٹ کی طرح تھوڑی تھوڑی چلتی رہتی ہے. جب محبت ہوتی ہے تو تھوڑی بہت شکایتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ انٹرنیشنل سیناریو میں چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. اور پھر لیکن یہ کہ آئی تھنک پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن شپ بہت پرانے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. پاکستان کو اکنامک ٹائز کی وجہ سے، ٹریڈ اینڈ بزنسز کی وجہ سے ہمارا ایک بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے یو ایس. اور یو ایس کو ظاہر ہے ہم ایک جیو پولیٹیکل سچویشن میں ایک جگہ پہ ایسے ہیں، اٹامک پاور ہیں، انڈیا، پاکستان، افغانستان، چائنا، ان سب کے ہم، ایران، ان کے درمیان میں ہیں. تو وی ہیو اے ویری اسٹریٹجک پوزیشن آلسو. سو ایسا کبھی بھی نہیں ہے کہ یہ اگنور ہو جائے گا 100%، یا پر اپنی اپنی وہ ایک قوت رہتی ہے. ظاہر ہے ہم بہت بڑے اکنامک پاور تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ہماری جو دوسری صلاحیتیں ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. تو ہمارے لیے امریکہ کی ضرورت ہے، ہمارے بزنسز کے لیے، ہماری اکانومی کے لیے. اینڈ دوسرا ان کا ایک بہت بڑا کنٹرول ہے انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز پہ، چاہے وہ یا ایجنسی انٹرنیشنل ایجنسیز پہ کہہ لیں، چاہے وہ یو این او ہو، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، چاہے وہ آئی ایم ایف ہو. سو ہمارے لیے بھی ایک امپورٹنٹ ہے اس سے ایک اچھی ریلیشن شپ قائم رکھنا. اور ظاہر ہے ان کے لیے ان کی اپنی امپورٹنس اور اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. تو دنیا میں جو تعلقات ہوتے ہیں ملکوں کے درمیان، وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوتے، اپنی اپنی ضروریات اور اپنے ملکوں کی ضروریات کے مطابق ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا، اپنے اپنے ملکوں کی ضروریات کے مطابق ہوتے ہیں. میں اگین اس پہ بھی سوال کرنا چاہوں گی، لیکن پہلے میں امین یوسف صاحب سے انٹروڈکٹری کامنٹ لے لوں. امین یوسف صاحب، ہماری ضرورتیں ابھی تو سب کو پتہ ہے کہ ایک ہم فائنینشیل ایک کرائسس میں تھے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ فلڈ بھی آ گیا. اب مزید کچھ چیلنجز بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. یعنی کہ فلڈ آیا اس وقت وہ ایک فائر فائٹنگ کی ضرورت تھی، اس وقت ایک اس بنیادوں پہ جو ہے جلدی جلدی کام کرنا تھا، لیکن اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ بھی ہمیں ابھی ایبزارب کرنے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم کریں گے ان چیزوں پہ، اور خاص کر اگر ایسے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی جانب سے کچھ ہیلپ ہو جائے، کچھ فلیکسیبلٹی ہو جائے، کتنا امپورٹنٹ ہوگا؟ دیکھیے، پہلے بھی ہم پروگرام میں مل چکے ہیں، ہم نے ڈسکس کیا تھا اس بارے میں کہ جو ڈونر ایجنسیز انہوں نے اگر کچھ دینا ہے تو فوراً دے دیں، ویٹ نہیں کریں. کیونکہ اگر کسی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے تو اس کو فوراً کرنا چاہیے. دیکھیں نا، حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں ہماری، تو فوراً ہونا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ اور اس کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے. اور پلس ہے کہ ہمارے جو ایشوز ہیں کہ دیکھیں، ہمیشہ ہم آئل بڑھ جاتا ہے، ہمیشہ ہم رو رہے ہوتے ہیں، وہی والی بات ہے. 150 پہ آئل چلے جاتا ہے، پھر ہمارے ایشوز آ جاتے ہیں. تو ہمیں ایڈریس کرنا ہے لانگ ٹرم میں. شارٹ ٹرم ہم کریں گے، پھر وہی ایشوز آئیں گے. آپ کو سولر پہ جانا ہے، پینیٹریٹ کرنا ہے. امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو گیپ ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. میں دیکھیں، ایک دو کار مینوفیکچررز ہیں نہیں ہیں، ایون وہ اسمبلرز ہیں. سوری ٹو سے، میں کسی کے اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن آپ اسمبل کرتے ہیں، ساری چیز آپ امپورٹ کرتے ہیں، تو مینوفیکچر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو مینوفیکچرنگ سبسٹیوٹ رکھنا پڑے گا امپورٹ کا. جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کا گیپ بڑھے گا. کیونکہ دیکھیں، ایکسپورٹ انڈسٹریز کے لیے آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے، وہ تو نیسسری، کیونکہ را مٹیریل چاہیے، اس کو فنش کر کے آپ کو پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرنا ہے. لیکن جو انڈسٹریز لوکل ہیں، وہ جو مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں، کوشش ہونا چاہیے کہ سارا را مٹیریل آپ کے پاس اویلیبل ہو. خاص طور پہ آٹو انڈسٹری کا آپ دیکھ لیں، ساری چیز اسمبل ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کا ریونیو جا رہا ہوتا ہے. مین جو ہے نا، آپ کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ کو فل کرنا ہے، جو گیپ ہے نا اس کو نیرو کرنا ہے. جب تک آپ نہیں کریں گے ہم ہمیشہ اسی ایشوز میں آئیں گے، ہم جا کے لونز لے رہے ہوں گے. تو لانگ ٹرم اسٹریٹجی یہ یو پلس بوتھ پینلسٹ، آپ دونوں کا تعلق اسٹاک مارکیٹ سے بھی ہے، تو آپ لوگ ٹیکنیکل مارکیٹ کے سمجھتے ہیں، آپ مارکیٹ کی ٹرمینالوجی سمجھتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں اشرف صاحب، آپ پلیز بتائیے اس پہ، کہ جب کوئی کمپنیز یعنی کہ اگر وہ آتی ہیں، ایف ڈی آئی لے کر آتی ہیں، یہاں پر لسٹڈ بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر آ کے یہاں پہ مینوفیکچرنگ اسٹارٹ کرتی ہیں، یا پھر اپنی جو ہے وہ کمپنی بزنس اسٹارٹ کرتی ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ ان کا کتنے پروفٹ مارجنز ہوتے ہیں، کتنا زیادہ وہ فائدے میں رہتی ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں، کوئی بھی دنیا میں کاروبار جو موو کرتا ہے وہ اپنے کاروباری انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، اپنا ریٹ آف ریٹرن دیکھ کے آتا ہے. میرا تعلق اسٹاک ایکسچینج سے زیادہ ایک انڈسٹری سے رہا ہے اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے رہا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ پاکستان میں جب انویسٹمنٹ کرتے تھے تو کیا دیکھتے تھے، اور وہ اگر پاکستان سے چلے گئے تو کیوں چلے گئے. رائٹ. ٹھیک ہے جی. تو میں نے اس سارے سیناریوز کو دیکھا ہے، اس لیے میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان ایک وہ کنٹری ہے جس کا
جب وہ ریٹ آف ریٹرن دیکھنا چاہتے ہیں، جس کو ROI کہیں یا ریٹ آف ریٹرن کہیں یا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کہیں، جو بھی کہیں آپ، کئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں دیکھنے کے، وہ اس میں ہم بہت نیچے آتے ہیں، آخر میں آتے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ تو کنٹری رسک ہوتا ہے جس کو وہ دیکھتے ہیں، اور وہ کنٹری رسک مختلف وجوہات سے ہوتا ہے، جس میں ہم ہماری نیبرز کے ساتھ ہمارے تعلقات کتنے ہیں، ہمارے انٹرنل ایشوز کیا ہیں، تو کنٹری رسک کہلاتا ہے. پولیٹیکل رسک کیا ہیں، ہمارے وہ سارے رسکس ہیں. ہمارا نیبر سے ہمارے ہمیشہ تعلقات خطرناک ہوتے ہیں. ہماری نیبرنگ کنٹریز میں جیسے افغانستان، وہ ہمیشہ ایک ڈیفیکلٹ زون میں رہے، ایران وغیرہ. ٹیررزم کا ایشو ہمارا رہا، لا اینڈ آرڈر کا ایشو پاکستان میں انٹرنل بھی رہا، کراچی واز ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. تو یہ رسک میں آتا ہے. اس سے ہٹ کے اکنامک اینڈ پولیٹیکل رسک بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارے وہ بھی خطرناک ہی رہے ہیں. اگر وہ جو میرا کوشچن ہے کہ وہ جو لسٹڈ کمپنیز جو پاکستان میں موجود ہیں، تو کیا وہ بزنس کر رہی ہیں، کیا وہ پروفٹس بنا رہی ہیں؟ جی بناتی ہیں، لیکن دیکھیں پروفٹ کو ایک زاویے سے دیکھنا ہوتا ہے. زاویہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ پیسے وہ باہر سے ڈالر لائے تھے اور ان کو ریٹرن بھی ڈالر میں لے کے جانا ہے. اگر آپ کی کرنسی ڈی ویلیو بہت زیادہ ہوتی رہتی ہے تو ان کا ریٹرن آپ کو روپے میں تو نظر آتا ہے لیکن ڈالر میں تو کم ہو گیا. دوسرا رسک فیکٹر کو بھی وہ دیکھتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں سارا ججمنٹ آپ اس پہ دیکھیں کتنا آپ کا فورن انویسٹمنٹ آ رہا ہے. اگر بہت پروفیٹیبل جگہ ہے اور بڑی ہم لوگ پیراڈائز میں رہ رہے ہیں تو پھر اتنا انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتا پاکستان میں، دوسری جگہ کیوں جاتا ہے؟ تو یہ ایک امپورٹنٹ ججمنٹ ہے. تو ہمیں ضرورت ہے پالیسیز کی تاکہ اس کی وجہ سے ان بنیادوں پہ ہماری چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکیں. پالیسیز کے ساتھ آئی تھنک کئی چیزوں کی ضرورت ہے، جس میں پالیسی کی کنسسٹنسی کی زیادہ ضرورت ہے. یعنی ایک دفعہ پالیسی لائی جائے، روزانہ ہر صبح اٹھیں تو ایک نئی پالیسی نہیں آ جائے، یہ فارنرز کو بہت ڈسٹرب کرتی ہے. جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، چاہے وہ انرجی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کئی اور چیز انڈسٹریل پالیسی ہو، بجٹ کے حوالے سے ہو. ون فائن مارننگ ہم سپر ٹیکس لگا دیتے ہیں تو وہ ایک ڈز ہوتا ہے، بزنسز کے لیے ایک شوق ہوتا ہے، ایون لوکل انڈسٹری کے لیے بھی شوق ہوتا ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی پالیسی نہیں بنا. دوسری طرف یہی نہیں ہے، ایک کنٹری کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی بہت ضروری ہوتی ہے. وہ بھی رسک کو بڑا ڈیمیج کرتی ہے. یعنی انڈسٹریل انوائرمنٹ کو، بزنس انوائرمنٹ کو، اکنامک انوائرمنٹ کو، تو وہ بھی ایک بہت ضروری ہے. تیسری چیز اداروں کا استحکام ہونا، یعنی ادارے جو پالیسی میکرز ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور چوتھا جوڈیشری سسٹم میں ریزلٹس جلدی آنا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کوئی چھوٹا سا ایشو ہو، سامنے کوئی جا کے اسٹے آرڈر لے لے، 10 سال تک تو اسٹے نہیں نکلتا، تو وہ کمرشل کانٹریکٹس میں مسائل آ جاتے ہیں. پوائنٹ ریز کیا ہے امین یوسف صاحب. میں اس میں ایک ایڈ کروں گا کہ پالیسیز دیکھیں، پالیسیز جو ہے نا 15-20 سال کی بنا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ پالیسیز اگر آپ کو جو بھی ہیں آپ کے پاس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، جب بھی بنائیں گے، جب بھی کوئی فارنر آئے گا اس کو پتا ہوگا کنسسٹنٹ ہے، وہ اپنا پروجیکٹس کی وائبلٹی دیکھے گا، ورنہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. اور پلس دیکھیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بھی جو ہمیں ہوتی ہے نا کہ ہمیں آئل کتنا چاہیے، ہر کموڈٹی کے آپ کے پاس نمبرز ہونے چاہیے اور پروجیکشنز ہونے چاہیے کہ 5 سال بعد ہمیں کتنی ڈیمانڈ ہوگی پاپولیشن کے ساتھ. تو پھر اب بعد میں ہم رو رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس گندم نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں. اشرف صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. کرونیکل ویز میں بات کریں، پریزنٹلی حالات میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو بھی تھوڑا سا یہ اور تھوڑا سا ڈسٹرب کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کوئی بھی جس نے بھی اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ رکے گا، وہ کہے گا کہ اسٹیبل ہی نہیں ہے، میں کیوں اپنی انویسٹمنٹس کروں، میں چیزوں کو نیچے اور جانے دوں، مجھے اپرچونیٹی ملے گی. تو دیکھیں جو بھی انویسٹر آتا ہے وہ اپنے پروفٹس کے لیے آتا ہے، وہ کسی کنٹری کے لیے نہیں آتا ہے، اس کو اپنے پروفٹس بنانے ہوتے ہیں اور وہ اپنے پیسے کو سیو کرنے کے صحیح جگہ انویسٹمنٹ ہو اور اس کو ریٹرنز بھی اچھے ملیں. تو یہی وجہ ہے جب تک آپ اسٹیبل چیزیں نہیں ہوں گی کوئی بھی چیز آگے نہیں جائیں گی. دیکھیں کرنسی اگر آپ کی اسٹیبل نہیں ہوگی تو FDIs نہیں آئیں گے آپ کے پاس، انویسٹمنٹس نہیں آئیں گی. اسٹیبلٹی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، انویسٹمنٹس بھی نہیں آئیں گی. جو لوکل انویسٹر ہے وہ بھی سائڈ لائن ہو جائے گا کہ میں ڈالر لے لوں کہ بھائی زیادہ سیف ہے، کہ اپنے روپی پہ اس کو بھروسہ ہی نہیں ہوتا. اچھا، فائنانس منسٹر کے آنے کے بعد یہ ڈالر والا جو معاملہ ہے کہ ڈالر لے لوں اور رکھ لوں اور پھر اس کی ہولڈنگ کر لوں، تو کیا یہ معاملات سیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیے ہیں؟ کس حد تک دکھائی دیے ہیں؟ دیکھیں اس میں پوری پالیسی آپ کو بنانی پڑے گی. اسٹاک ایکسچینج کی مثال دیتا ہوں، یہ ایگری کریں گے بھائی کہ نیشنل کلیئرنگ پورے ایک نمبرز دیتا ہے
کس کس نے کیا بائنگ کی, انڈیویجول نے, فارنرز نے. یہ میکینزم کرنسی کمپنیز پہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ انڈیویجول بائی کر رہا ہے, کمپنی کر رہی ہے, کتنے کی بائنگ ہوئی ہے, کس کس کرنسیز میں, پورا ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا. جب یہ ڈیٹا بیس اویلیبل ہوگا تو اگر کسی نے اوپر چیزیں نیچے کرنی ہوگی چیزیں, وہ نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے کہ سارا ڈیٹا مینیج ہو رہا ہے. ایسا پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل, کیوں نہیں ہے, 100% پاسبل ہے. اب لیکن ابھی تک ہوا نہیں. آئی تھنک ڈیٹا کچھ ہے بھی, کیونکہ اب کافی اسٹیٹ بینک نے نگرانی کی ہے ہر ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنے کی, لیکن ابھی تک وہ ٹرانسپیرنٹلی, ان کا جو پوائنٹ ہے میرے خیال میں جو میں سمجھا ہوں, جب انہوں نے نیشنل کلیئرنگ کی بات کی تو ہمارے یہاں ہر ڈے اینڈ پہ نیشنل کلیئرنگ ڈیٹا پرنٹ کر دیتا ہے, پبلش کر دیتا ہے کہ آج کے دن میں انڈیویجولس نے کیا بائنگ کی, کیا سیلنگ کی, کمپنیوں نے کیا بائنگ کی, کیا سیلنگ کی. ایون کلائنٹ ٹو کلائنٹ ڈیٹیل آپ سمجھ رہے ہیں؟ کلائنٹ ٹو کلائنٹ نہیں, لیکن ایک گروپس کے حساب سے. اچھا, اگر مداربہ کمپنیوں نے یا میوچل فنڈز نے کیا بائنگ کی, کیا سیلنگ کی, اور فارینرز نے کیا بائنگ کی, کیا سیلنگ کی, تو آپ کے پاس ایک پورا ڈیٹا بینک. اس طرح آپ کے کرنسی کا بھی ڈیٹا بینک ہے. آپ کو لوکیشن وائز بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اگر پشاور کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ پشاور سے ایکسپورٹ ہو جاتا ہے ڈالر اور باہر چلا جاتا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا فوراً سے کہ پشاور میں کیوں ہیوی بائنگ ہو رہی ہے, وہاں کون سی ایسی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے, کس جگہ سے اتنی, تو اور کس جگہ اتنی بڑی, کس ایکسچینج نے زیادہ بائی سیل کیا, کیوں ہوا, کیا ہوا. تو آئی تھنک یہ مانیٹرنگ آئی تھنک ان کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ کرنا ضروری ہے. بٹ دوسری بات اہم یہ ہے کہ کرنسی میں استحکام بھی پولیٹیکل کے ساتھ بڑا لنکڈ ہے. اگر آپ کی جس طرح پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں رہی ہے پچھلے 1 سال میں, اوپر نیچے ہوتی رہی ہیں چیزیں, اور خاص طور پہ یہ 2022 تو زیادہ ہی والیٹائل ہو گیا ہے, تو اس کا بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ ہو جاتا ہے کرنسی پہ. اور کوئی بھی آدمی آپ اگر دیکھیں کہ انویسٹمنٹ ایون بائنگ پہ بھی افیکٹ آتا ہے, انویسٹمنٹ پہ بھی افیکٹ آتا ہے. پچھلے کوارٹر ایک افیکٹ ہوا ہے, جولائی سپٹمبر کی ڈیمانڈ بھی افیکٹ ہوئی ہے پاکستان میں, بزنس بھی افیکٹ ہوا ہے. تو ہمارے نمبرز آتے رہتے ہیں کہ کیا آٹو کی سیل ہوئی پچھلے 1 کوارٹر میں, سیمنٹ کی کیا سیل ہوئی. وہ ریفلیکشن ہوتا ہے نا یہ سب چیزوں کا کہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی میں کیا ہو رہا ہے, کنسٹرکشن میں کیا ہو رہا ہے, سب چیزوں میں, اسٹیل میں کیا ہو رہا ہے. تو آئی تھنک افیکٹ ہوا ہے, اور اس کا ایک امپیکٹ ضرور ہوتا ہے, اکانومی پہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس پہ ہوتا ہے. لیکن ایک آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا تھا, اگر آپ ابھی چاہیں تو ابھی کر لیں, بعد میں جو آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی وزٹ کے حوالے سے آئی ٹی انڈسٹری کی طرف جاننا چاہ رہی تھی, آپ ابھی چاہیں تو ابھی یا بعد میں چاہیں تو بعد میں اس پہ بالکل بالکل پلیز کامنٹ کیجئے. میرا یہ خیال ہے کہ یو ایس میں جی آئی تھنک آئی ٹی انڈسٹری پاکستان کی دوسری انڈسٹریز کی طرح ایک بڑی وائٹل انڈسٹری ہے. جی ابھی تک اس کو انڈسٹری کا درجہ تو نہیں ہے, بٹ اس کو ایک درجہ ملنا چاہیے. اگر نہیں مل رہا ہے تو مل جائے گا, ملنا چاہیے, اور اس پہ توجہ اتنی ہی زیادہ فوکس ہونی چاہیے. ابھی وہ ایک اتنی فوکسڈ انڈسٹری کے طور پہ نہیں لیا جاتا, اس کے ایشوز اور اس کے مسائل کو نہیں سمجھا جاتا, اور اس کی گروتھ کو نہیں دیکھا جاتا. میں اس کی پہلے اہمیت بتاؤں. ہمارے جیسی کنٹری اس وقت ہم پہ سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے بیلنس آف پیمنٹ کا, جو ہماری ساری چیزیں گڑبڑ کرتی ہے. ایکسچینج ریٹ اسی کی وجہ سے گڑبڑ ہوتا ہے, ڈالر روپی پیرٹی اسی لیے خراب ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مینوفیکچرنگ بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے. ہم ایک لاٹ آف ہمارے پاس بہت چیزیں امپورٹس ہوتی ہیں. ایون ہم جو مینوفیکچر بھی کرتے ہیں اس میں بھی بہت سی چیزیں امپورٹ ہو کے آتی ہیں, یعنی وہ اس کے سیکنڈری تھرڈ انٹیگرل پارٹ جو ڈاؤن ورڈ انٹیگریشن ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. جیسے گاڑیوں کی بات کی کہ گاڑیاں ابھی بنتی تو ہیں فرض کرو پاکستان میں, بٹ اس کا سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر نیچے جو انٹیگریشن ہونی چاہیے وہ ابھی پوری طرح نہیں ہوئی. اس کے جو پارٹس بننے چاہیے وہ سارے نہیں بنتے پاکستان میں. دوسرے لفظوں میں یہ بتا رہا ہوں. اسی طرح اور بھی انڈسٹریز ہے, تو انڈسٹری پہ توجہ دیں گے تو آپ کی امپورٹس پہ کمی ہوگی. ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے, اور جتنی انڈسٹریل گروتھ ہوگی اتنی امپورٹس پہ آپ کی کمی ہوتی جائے گی. دوسری سائڈ پہ آپ ایکسپورٹ بھی بڑھا سکتے ہیں اس سے. لیکن آئی ٹی ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کا را مٹیریل ہمارے پاس بہت ہے, اور وہ ہے پاکستان کا ہیومن ریسورس اور ان کا پوٹینشیل, اور اس کا پوٹینشیل. لیکن اس کو پالش کرنا پڑے گا, اس کو ٹرین کرنا پڑے گا, اس کو پڑھانا پڑے گا, اس کو اس قابل کرنا پڑے گا کہ وہ ایک اچھی ریوارڈنگ آئی ٹی کی ایکسپورٹ کر سکیں پاکستان سے. ابھی بھی شروع ہو گئی ہے, لوگ کام کرتے ہیں, آؤٹ سورسنگ پہ کام ہو رہا ہے, انڈیویجول لیول پہ کافی لوگ کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بھی کر رہی ہیں جو دنیا میں اپنی سروسز دیتی ہیں. لیکن اگر اس کو ہم پوری طرح جس طرح دنیا میں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے,
ہیوج انڈسٹری ہے اور اس میں پوٹینشیل ہی ہے ہم گرو اس کو ہونے کا. اسپیس نہیں دے پا رہے صحیح ہم سے اس کو اوپر فوکس نہیں کیا ابھی تک. اسپیس تو بات کی بات ہے نا, فوکس کریں گے تو پھر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے کہ اس کو what کیسے. kind of focus آپ ٹیکسس کی بات کر رہے ہیں یا کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ صرف آپ چاہ ٹیکسز رہے ہیں کہ نہیں. آئی ٹی پارکس ہوں پراپر, اس کو ایک وے آؤٹ ملے. ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کتنی ہیں, ہمارے یہاں کتنے لوگ پاس ہو کے نکلتے ہیں, اتنی بڑی پاپولیشن ہے, کیا ہم لیکن نے کچھ لوگ پاس ہو کے نکلتے ہیں تو وہ اس لیول پر نہیں ہوتے جو ٹریننگ ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو یہی تو بات کہہ رہا ہوں میں, آپ نے بالکل صحیح کہا. اگر وہ اس کوالٹی کے ہوں گے تو دنیا لے جائے گی اس کو. وہ چلے جائیں گے باہر اور کام کریں گے یا یہاں سے کام کر کے باہر بھیجیں گے, لیکن ان کی وہ کوالٹی ہونی چاہیے. جس طرح ہمارے کئی پڑوسی ملک میں بھی ایک بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں آئی ٹی کے حوالے سے, جی تو انہوں نے کام کیا, آج اس کا آؤٹ پٹ نکلتا ہے, وہ دنیا میں مانا جاتا ہے, پھر لے جایا جاتا ہے, اور پھر وہ دنیا میں. اچھا وہ ایک آدمی نہیں جاتا ہے, آپ سمجھتی ہیں ایک گیا, جب وہ ایک جاتا ہے تو 20 کو لے جاتا ہے, اور کچھ کام بھی لے آتا ہے ادھر سے بھیجتا ہے ادھر کرنے کے لیے, جو 50 کو امپلائی کر دیتا ہے. وہ کچھ سیکھتا بھی ہے, فارن ایکسچینج بھی بھیجتا ہے, اپنا جو کما رہا ہوتا ہے اس میں سے اپنی فیملی کو, اپنے گھر کو, اپنے ملک کو بھیجتا ہے, کچھ پراپرٹی خریدتا ہے, کچھ چیزیں خریدتا ہے ادھر. دوسرا یہ کہ وہ یہاں سے لوگ ہائر کرتا ہے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, ادھر رہتے ہوئے بھی کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے, اور اس پہ فوکس ہونا اور اس پہ پالیسی ہونا اور اس پہ بہت ایسے باتیں ہونے سے تو نہیں ہوتا ہے, اور اس پہ کام کیا جائے تو ہماری پاکستان کی پاپولیشن کے لیے بھی اچھا ہے, ینگ پاپولیشن کے لیے. دیکھیں میں بھی اس میں ایڈ کروں گا کہ دیکھیں اگر اسٹاک ایکسچینج میں 6-7 کمپنیز لسٹڈ ہے, آپ دیکھیں اس میں بھی بہت کام ہوتا ہے. اور پلس اگر آئی ٹی کی کمپیریزن کریں لاسٹ ایئر سے جو 24% گروتھ ہوئی ہے, تو ہمیں اس کو پورا فوکس دینا پڑے گا. جیسے انہوں نے کہا کہ نیبرنگ کنٹری میں جو ہیں کافی اچھے انسٹیٹیوشنس ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ میرے بھی کافی فرینڈز ہیں باہر, ہوتا ہے کہ وہاں لوگ جاتے ہیں ان کو پہلے سے جاب ملی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے یہاں دیکھیں ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو پاکستانی امریکن ٹیک انٹرپرنورز سے ملاقات ہوئی ہے, وہ بیسیکلی یہی جو انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ وہ اپنے یہاں والی فیملیز کو بھی بھیجتے ہیں, آدھے لوگوں کو بھی لے جاتے ہیں, یہاں پہ بھی ایک چنک جو ہے وہ کام کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں. تو دس از دی پوائنٹ ایکچولی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائپ کے اگر لوگ ہوں یا آئی ٹی کے اندر کچھ نہ کچھ کاوش وہ اب کریں تو بہت سارے ریزلٹس تو سامنے آ سکتے ہیں. دیکھیں اسکلس ڈیولپمنٹ جب تک آپ نہیں کریں گے, اچھے اسکلس نہیں بھیجیں گے باہر, جا کے جب جائیں گے لوگ جابس ڈھونڈیں گے, ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہوگی, کیریئر ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے لوگوں کا. کوئی بھی نیا بندہ نکلتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا گریجویٹ کو ہو کے کرنا کیا ہے. تو کیریئر ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے, اسکلس بھی دینے بالکل وہ بھی کرنی ہے, اور پلس ہمیں اچھے وہاں سے بھی لوگ آئیں ٹرینر جو یہاں بیٹھ کے ٹرین کریں لوگوں کو. اچھے لوگ ہوں گے تو دیکھیں اچھا ہیومن ریسورس ہوگا تو پھر وہی جا کے باہر جابس کرے گا, تو آپ کے اوپر ریمیٹنس آئے گی. ایک یہ طریقہ ہے. پلس یہاں پہ جو آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کو بھی آپ انڈسٹری کا فوکس ان کو اسٹیٹس دیں, بلکہ ان کو اور بینیفٹس دیں. کہ بینیفٹس دیں گے تو ریوارڈس دیں گے تو کچھ ملے گا نا آپ کو. تو اس پہ دیکھیں راتوں رات آپ کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. مینوفیکچرنگ پہ جائیں گے ٹریڈیشنل ہے, آپ پلانٹ لگائیں گے, مشینری منگائیں گے, بہت لمبا پروسیس ہے. اس میں تو فوراً آپ کے ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے. تو ہمیں زیادہ فوکس اس پہ کرنی چاہیے کہ اس سے ہماری ایکسپورٹ جلدی بڑھ سکتی ہے. اچھا ساتھ ساتھ آپ رشیا کے حوالے سے بتائیں کہ جو آئل کے اوپر بات کی گئی ہے کہ ہم انڈیا جو ریٹ پہ لے رہا ہے ہم اسی ریٹ کے اوپر لیں گے, وہ کتنا زیادہ پاکستان کے لیے سچویشن اچھی ہو جائے گی؟ اچھی بات ہے. میرے خیال میں ویٹ کا بھی یہی کرنا چاہیے. جو ویٹ امپورٹ ہو رہی ہے اگر وہ انڈیا کو جو اگر بینیفٹ مل رہا ہے کسی اور کنٹریز کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی ملنا چاہیے. تو اس سے بینیفٹ ہوگا, ہمارے ریزروس جو ڈپلیٹ ہو رہے ہیں وہ کم ہوں گے اور ریزرو بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے. رائٹ. مجھے اشرف صاحب پلیز بتائیے کہ آئل کے لیے کافی ایک وار دیکھی جا رہی ہے, پوری دنیا کے اندر ایک ریسیشن ہے, آئل پرائسز کا امپیکٹ پوری دنیا پہ, انفلیشن اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے, پاکستان میں بھی آبویسلی اس کا امپورٹ بل بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر ایسی کوئی نیوز آئے گی رشیا سے اگر ہمیں آئل مل جاتا ہے چیپ پرائسز پہ, تو وہ کتنی ہوگی فار ان اے سینس, اور ساتھ ساتھ اگر وہ مل جائیں گے تو اس سے کیا آسانیاں ہوں گی؟ دیکھیں یہ ویسے تو ظاہر ہے جو چیز سستی ملے. اور سینکشن کے حوالے سے بھی بات کرے گا, کیونکہ پہلے تو جو دیکھا جا رہا تھا سینکشنز, اب جو ہے وہ اس میں بھی کچھ فلیکسیبلٹی آ رہی ہے. ظاہر ہے اگر وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس کی کوئی فلیکسیبلٹی تو دیکھ ہی رہے ہیں. اگر ملک کے وزیر فائنانس منسٹر بات کر رہے ہیں تو وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا. اور اگر دام میں فائدہ ہو جائے تو اس سے اچھی بات کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان کا ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے, پاکستان کا ایک بہت بڑا فارن ایکسچینج کا بہت بڑا چنک جاتا ہے امپورٹ بل پہ, اور اس میں اگر جو بھی پرسنٹیج میں کمی ہو جائے گی وہ ہمارے لیے
بے شک اور بے حد مفید ہوگی. کیونکہ ہم تو لیتے ہیں ابھی عرب لائٹ اور یہاں سے پھر ہم لیں گے رشین آئل, تو کوئی فرق نہیں ہوگا. اچھا اس میں ایڈ کروں گا اس میں کہ دیکھیں جو کیپیسٹی ریفائنری کی کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے. ایک یہ بھی کوشچن تھا کہ جو رشیا سے آئل آ رہا ہے تو اس کی کیپیسٹی ہمارے پاس ہے کہ ریفائن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عرب ہم یوز امپورٹ کرتے ہیں اور اس میں فرق ہے, گریڈ میں فرق ہے, تو وہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا ریفائنری کی. وہی کوشچن تھا. یہ بھی ایک سوال ہے جی کہ کیا یہ کروڈ آئل جو کہ آئے گا, کیونکہ اگر انڈیا کی ریفائنریز میں یہ اس طرح کی ریفائنریز ہیں ان کے پاس کہ وہ اس کیا کوئی راکٹ سائنس ہے کہ وہ جو ریفائنری ہے اسے لگانے میں مشینری بہت ٹائم لگے گا, ایسا کچھ ہے؟ راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن ریفائنریز کو لگانے میں اور اپ گریڈ کرنے میں ٹائم بھی لگتا ہے اور آپ کی کاسٹ بھی بہت ہوتی ہے. تو وہ ایک دونوں حوالے سے امپورٹنٹ ہے. تو آج مسئلہ تو آج ہے آپ کا, بٹ چلیں جب بھی پہلا اسٹیپ لیا جائے. ہم یہ نہیں دیکھیں فائنانس منسٹر صاحب گئے ہوئے ہیں, ان کا وزٹ ہے, ان کی ایک کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو تمام چیزیں جو ان کے حالات ہیں پاکستان کے ابھی جو ضروریات ہیں اس میں کچھ نہ کچھ آسانیاں ہو جائیں, اس میں کچھ نہ کچھ ایک کہتے ہیں نا وہ چیپ پرائسز مل جائیں, کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بینیفٹ مل جائے, کسی نہ کسی طریقے سے لینینسی یا سبسڈی جسے ہم بولتے ہیں وہ مل جائے. تو ایک اور دوسرا یہ کہ قرضوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ڈیٹ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ چاہیے. کیا سمجھتے ہیں آپ فلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیٹ کا کچھ جو ہے وہ ریلیکسیشن ہوگی؟ جی آئی تھنک سب میرے خیال میں جو جتنی بھی باتیں ابھی ہم کر رہے تھے آئی ٹی کے حوالے سے, آئل کے حوالے سے, ڈیٹ ری شیڈیولنگ اور ری اسٹرکچرنگ کے حوالے سے, اس سب میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے جو کہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, باقی ڈونر ایجنسیز کے ساتھ ٹیک اپ کیا جا رہا ہے, جو کہ فائنانس منسٹر ٹیک اپ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے یہ رائٹ ٹائم بھی تھا اس کو بات کرنے کا, اس حوالے سے کہ پاکستان پہ انفارچونیٹلی ایک بڑی ہی سخت سچویشن آ گئی ہے جس میں فلڈس کے حوالے سے جو کیٹاسٹرافی ہوئی ہے ہم پہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے, نیگیٹو امپیکٹ ہے ان ٹرمز آف آور اکنامک ایشوز آلسو. ہیومن ایشوز تو بالکل ہیں اور وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ ہے, لیکن اکنامک بھی اس کی ری ایبلیٹیشن, ریکنسٹرکشن, ری بلڈنگ پہ بہت بڑا خرچہ ہوگا. اور پاکستان پہ اس کے علاوہ چونکہ یہ کموڈٹی لاس بھی ہوا ہے, ہمارا کراپس لاس ہوا ہے, اکنامک لاس ہوا ہے, تو اس کا بھی ایک امپیکٹ اس سال میں بہت ہوگا کہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑیں گی چیزیں, جیسے کہ اجناس ہیں وہ امپورٹس ہوں گی, یہ سب چیزیں ہوں گی. تو اس کا یہ رائٹ ٹائم پہ انہوں نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. اینڈ آئی تھنک اب تک تو کوئی پازیٹیو سگنل نہیں تھا, لیکن کل کی میٹنگ میں جو کہ آج پریس نے بھی رپورٹ کیا ہے, اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے, اور آئی ایم ایف کی چیف کے حوالے سے بھی ہے, ایم ڈی کے حوالے سے بھی ان کی, کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے کرائسس کو سمجھ رہے ہیں اینڈ وی آر کنسرنڈ اباؤٹ اٹ اینڈ ویل ڈو سم تھنگ. تو ایک پازیٹیو, بہت پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. اینڈ آئی تھنک پاکستان کو ایک اس حوالے سے کوئی پازیٹیو نیوز ملے گی جس میں کہ یہ ڈیٹ کی ری شیڈیولنگ ہو جائے گی یا کچھ ری اسٹرکچرنگ ہو جائے گی, تو ہمیں ایک ریلیف مل جائے گا, جس ریلیف کی بہت شدید ضرورت ہے اس وقت, تاکہ پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کم ہو جائے. اور پاکستان, اور اس سے جب بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کم ہوگا تو آپ کی ایکسچینج ریٹ بہتر ہو جائے گی, جس سے ابھی پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی مہنگائی پہ اور آپ کی لوگوں کی زندگیوں پہ. چاہے اس سے پھر آپ کا پیٹرول بل بھی نیچے آتا ہے, کرنٹ لوکل روپی میں آپ پاس آن کر سکتے ہو, تو وہ بھی ایک اسپائرل امپیکٹ ہوتا ہے مہنگائی کا. ایگزیکٹلی. اچھا اشرف صاحب, جہاں چیزیں تو چل ہی رہی ہیں, یہ چیلنجز, یہ اکانومک اب کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبل کیا جا رہا ہے یا سیٹل کیا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ جب 2013-14 کے بعد دیکھا تھا, فائنانس منسٹر صاحب تھے اس وقت, اسحاق ڈار صاحب بھی تھے, مارکیٹ نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا, مارکیٹ اپنے آل ٹائم ہائی پہ چلے گئی تھی. اب کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں ہم ایکسپیکٹیشنز تو وہی ہیں نا, لوگ تو جانتے ہیں کہ جی نہیں, دیکھیں کام تو صحیح ڈائریکشنز میں ہو رہے ہیں ان ٹرمز آف جس لیول پہ کنٹری ہے, اکنامک چیلنجز جو پاکستان کو ہیں اس میں یہ جو بھی کام ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں وہ رائٹ ڈائریکشنز میں ہیں. آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا, بیکاز ہم ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں تھے, اور اس کے بعد کے پوسٹ دیٹ آلسو, اور جو ڈیفیکلٹ اسٹیپس بھی لیے گئے.
آپ لیکن یہ کمپیئر کرنا کہ ہم جو 3 سال پہلے جہاں تھے وہاں اسٹاک مارکیٹ چلی جائے گی، وہ بھی ذرا مناسب نہیں ہے سوچنا اس طرح سے، اس لیے کہ اگر اکنامک کنڈیشن آف دا کنٹری 3 سال پہلے والی آج کی تاریخ میں نہیں ہے تو ادارے بھی اس تاریخ میں نہیں ہیں، اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں وہ حالات تو پیدا کیے جا سکتے ہیں، بہتر ہو رہی ہے چیزیں، اور بہتر ہونے کے نتائج آپ کو مارکیٹ میں بھی نظر آ رہے ہیں. اگر ایک پازیٹیوٹی ہے مارکیٹ میں ڈسپائٹ آل دا چیلنجز کرنٹ، ایسا کوئی اسٹیپ ڈکلائن نہیں ہوا ہے، والیوم بڑھ رہا ہے، لوگوں کی انٹرسٹ ہے اور لوگ اس کو کرنٹ لیولز کو ایک اچھا دیکھ رہے ہیں. لوگوں کو سب پتہ ہے مارکیٹ میں کہ کرنٹ کوارٹر ڈیفیکلٹ تھا، اکنامک چیلنجز ہیں، ڈیمانڈ سائڈ نیچے جا رہی ہے. ان سب کے باوجود بھی اگر مارکیٹ چونکہ مارکیٹ اٹریکٹیو بھی ہے ایک طرح سے، بٹ شارٹ ٹرم والی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ اس کو 2 دن 4 دن 6 دن 1 مہینہ 2 مہینے پہ نہ سوچیں. اتنی اٹریکٹیو ویلیویشن ہے تو شارٹ ٹرم بات کرنے کا تو موقع ہی نہیں ہے. جو انویسٹر ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم صاحب میں یہاں آپ کو پاز کروں گی، ایک شارٹ بریک کی جانب چلتے ہیں. اسٹے ٹیون. Even though Pakistan is responsible for less than 1% of global carbon emissions, yet we are among the top 10 countries most severely impacted by climate change. This disaster may set Pakistan back by decades. More than 1,600 Pakistanis, including children, have lost their lives. Thousands of kilometers of road infrastructure and bridges are washed away. Entire villages have been swallowed up by raging waters. Cotton, wheat and rice crops lie in ruin. Vast stretches of land today resemble an ocean. Navy boats run where once children played football and cricket. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले अशरफ साहब से भी बात कर रहे थे, अमीन यूसुफ साहब से भी, दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। अमीन साहब, क्या समझ रहे हैं आप? स्टॉक मार्केट के हवाले से बात हो रही थी, फाइनेंस मिनिस्टर के आने के बाद ये एक्सपेक्टेशंस हैं, खासकर वो वॉल्यूम्स जो पहले पार्टिसिपेट करते थे, या वो एक अच्छा डेली बेसिस पे पार्टिसिपेशन, डे ट्रेडर का जो एक चार्म होता था, वो वापस कम बैक करेगा? और मार्केट के आप रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल कहाँ देख रहे हैं? देखिए, आज की अगर मार्केट देखें तो 42,000 का लेवल मार्केट ने ब्रीच किया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर सकी। तो देखिए, न्यूज़ के ऊपर है, करेंसी जब तक आपकी स्टेबल नहीं होगी और इन्फ्लोज जब आपके बिल्ड हो जाएंगे ना, तो और पॉजिटिव चीज़ें आप देखेंगे। क्योंकि देखिए, जब आपके रिजर्व बढ़ जाते हैं, तो अब जब ऑयल की पेमेंट करते हैं डॉलर में करते हैं, जब कन्वर्ट करते हैं तो उसका प्राइसेस अगर ऑयल के ऊपर चले जाती हैं और नीचे आएंगे तो इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आएंगे, तो लोग फिक्स से फिर वापस इक्विटी मार्केट की तरफ आएंगे। देखिए, डिविडेंड्स तो बहुत है, देखिए बेहतर है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस लेवल पे लॉन्ग टर्म। देखिए, शॉर्ट टर्म नहीं। अभी 2-3 महीने का है सिनेरियो। देखिए, 2-3 महीने में चीज़ें काफ़ी विजिबल हो जाएंगी, इन्फ्लोज आ जाएंगे, और जो बाहर से भी आपको अगर पैसा आ जाता है फ्लड से रिलेटेड, तो जब आपके इन्फ्लोज बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे तो एक और कॉन्फिडेंस लोगों को आएगा। लेकिन अभी भी आप देखिए, अगर कंपैरिजन करें मंथ टू मंथ, तो मार्केट काफ़ी बेहतर है। पहले वॉल्यूम्स भी नहीं थे, लेकिन वॉल्यूम्स आना शुरू हो गए, तो लोग काम कर रहे हैं मार्केट में। अच्छा, रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्राइस अर्निंग मल्टीपल बड़ी अट्रैक्टिव है पाकिस्तान की, बहुत ज़्यादा चीप मार्केट दिखाई देती है, इट इज़ द राइट टाइम टू बाय, ब्लू चिप बड़े अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, फिर भी आप समझते हैं कि मार्केट के अंदर अगेन थोड़ा सा देखिए सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट नहीं है। देखिए, अगर रिजल्ट्स तो सारे अच्छे आ रहे हैं, डिविडेंड्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं, कंपनीज तो परफॉर्म कर रही हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इसलिए नहीं कि देखिए, एक ये भी है कि हम ब्रोकर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने क्लाइंट्स बढ़ाए ही नहीं। हमारे पास क्लाइंट्स कितने हैं टोटल? अगर आप देखें, यूआईन्स तो मुश्किल से 3-4 लाख हैं। बांग्लादेश से कंपैरिजन करें, इंडिया से कंपैरिजन करें, वो बहुत ज़्यादा है। तो यही वाली बात होती है, जहाँ इन्वेस्टर्स जो वहाँ है यहाँ नहीं है, या फिर देखिए, वो हमसे सही आपने से मैनेज एएमएल नहीं की कर इतनी रहे। सारी रिस्ट्रिक्शंस रख दी हैं कि जब एक क्लाइंट आता है उसको कहते हैं कि रिटर्न की कॉपी दे दो, वेल्थ टैक्स दे दो, वेल्थ रिटर्न दे दो अपना। देखिए, बैंक्स में जो है, बैंक्स तो ऑलरेडी अगर क्लाइंट का अकाउंट खुल रहा होता है तो वो हमें चेक दे रहा होता है। जब वो चेक दे रहा हो तो बैंक उसकी ऑलरेडी कंप्लाइंस कर चुका होता है, एएमएल की कंप्लाइंस हो चुकी होती है। हमें भी करनी पड़ती है, क्योंकि क्लाइंट्स रेजिस्ट करता है कि भाई जब वेल्थ आपका वो दिखाएगा तो उसकी सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो जाती हैं, तो आपको थोड़ी सी चीज़ें सॉफ्ट करनी पड़ेंगी और क्लाइंट्स डेवलप करने पड़ेंगे। देखिए, अभी क्लाइंट्स अगर ज़्यादा होंगे तो लोग ज़्यादा आएंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे, तो प्रॉपर ये प्राइस बोला भी डिस्कवरी जाता होगी। है कि जब हम रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से जब ओवरसीज अकाउंट्स खोलते हैं तो उनको इतना ज़्यादा आंसर्स नहीं देने पड़ते, 48 आवर्स में उनका बिल्कुल, तो account लोकल open को है, भी लेकिन होना लोकल को देना चाहिए। पड़ता देखिए, है। बाहर आप जाएं, 1 मिनट में अगर आप वेबसाइट पे जाएं किसी भी ब्रोकरेज हाउस की, 5 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाता है। हमें तो इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन, इवन ऑनलाइन अकाउंट्स हम खोलते हैं उसके लिए भी हमें सिग्नेचर चाहिए होती तो आप है। क्या समझते हैं, ये जो FATF का मामला अभी सॉर्ट आउट होने इंशाल्लाह ताला होने जा रहा है, 21 को हम जी, जी। ग्रे लिस्ट से Positive निकल के है ये। व्हाइट लिस्ट में आ ये जाएंगे, मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है। जो लोग Exactly, इन्वेस्टमेंट्स क्या नहीं कर यहाँ रहे पे थे बाहर से, relaxation जी होगी? अब देखते हैं। लेकिन देखिए, आगे आपको कंप्लाइंस तो करनी पड़ेगी ना, जो चीज़ें हैं वो फॉलो तो करने पड़ेंगे रूल्स को। जो आपने पॉइंट्स 34 पॉइंट्स आपने पूरे किए हैं, तो उसको आगे जाके भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको उसकी कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। लेकिन ये कि ये पॉजिटिव होगा, जो फंड्स साइडलाइन हुए हुए हैं वो ऑब्वियसली मार्केट में आ सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। और देखिए, डिविडेंड यील्ड जैसे मैंने पहले बताया बेहतर है। अगर आप पूरी रीजन से कंपैरिजन करें, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से कंपैरिजन करें, 15% डिविडेंड यील्ड आपको 15-14% कौन से मार्केट में मिलता है? कहीं भी नहीं मिलता। तो रिटर्न्स तो है ना, सेंटिमेंट है। देखिए, सेंटिमेंट की बात है, नेगेटिव चलिए पॉजिटिव सेक्टर्स बताएं ना, कौन से सेक्टर भी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं इन दिस मार्केट? आप क्या समझते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर कोई न्यू फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो किन सेक्टर्स में देखिए, जिसने अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो सीमेंट को फोकस करे और स्टील को करे, क्योंकि आगे आपकी कंस्ट्रक्शन में आपकी डिमांड तो आएगी। तो वो उसको बेस करके आपने अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेहतर है। इसके अलावा रिफाइनरीज में भी आप कर सकते हैं कि देखिए, रिफाइनरी पॉलिसी भी आ सकती है। जैसे अगर क्रूड ऑयल आएगा रशिया से, तो उसके लिए उनको रिफाइनरी के साथ बैठना पड़ेगा। और पहले भी जैसे बात हुई थी कि जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज हैं उनको अपग्रेड किया जाए। नई रिफाइनरी लगाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, जो एग्जिस्टिंग है उनको बेनिफिट्स दिए जाएँ, और उसमें हो सकता है सऊदी अरेबिया कहीं से आपके पास इन्फ्लोज आ जाए और वो उसको आगे एक्सपेंशन हो सकती है। तो आपने कहा सीमेंट, स्टील एंड रिफाइनरी, ये 3 सेक्टर्स हैं जो अपनी न्यू फ्रेश इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनाया जाए। राइट। चलें जी, अशरफ साहब, आप क्या समझते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर अगर फ्रेश बाइंग कोई करना चाहे या इन्वेस्टर न्यू आना चाहे, क्योंकि अभी जैसे जैसे इसहाक डार साहब ने कहा है कि अब हो सकता है आने वाले दिनों में पॉलिसी रेट में कुछ जो है वो अग्रेसिवली कमी आ जाए, क्योंकि जब सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ बेहतरी की उम्मीद है, तो आगे फिर इन्वेस्टमेंट तो यहीं पर आएगी मार्केट में। तो कौन से सेक्टर्स आप समझते ज़्यादा डोमिनेट करेंगे? सेक्टर से पहले मैं सिर्फ ओवरऑल 1-2 बातें कहूँगा मार्केट के हवाले से। जी, देखिए, मार्केट के लिए क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं या हैं इस वक्त इन लाइन पाइपलाइन, और क्या नेगेटिव है खतरे, यानी मार्केट
کا پرسیپشن ہوتا ہے. ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف سے، اور ہم لوگوں نے ابھی بات کی کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، باقی ڈونر ایجنسی سے اگر ری شیڈیولز ہو جاتے ہیں اور ان کی اناؤنسمنٹ آنی شروع ہوتی ہیں تو مارکیٹ کے لیے ایک بہت پازیٹیو چیز ہوگی، اس لیے کہ یہ آپ کے ایکسچینج، فارن ایکسچینج پہ پازیٹیو نیوز ڈالے گی اور آپ کے ایکسچینج ریٹ پہ پازیٹیو ڈالے گی، جو کہ مارکیٹ میں ریورس امپیکٹ کرتا ہے. جیسے ایکسچینج ریٹ بہتر ہوتا ہے مارکیٹ بہتر پرفارم کرتی ہے. ایک تو یہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. دوسرا آئی تھنک جو گورنمنٹ اب ایکشنز کر رہی ہے، چیزیں کر رہی ہیں، تھوڑا کنٹرول میں آنی شروع ہوئی ہے، وہ بھی ایک پازیٹیولی امپیکٹ کرے گا. تیسرا آئی تھنک جس طرح فیٹ ایف کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، ایف اے ٹی ایف کی بات کی ہم نے. دیکھیں ایف اے ٹی ایف میں جون میں جو ان کا میٹنگ ہوئی تھی، پلانری میٹنگ ہوئی تھی، اس میں انہوں نے ہمارے ایکشنز، ایک تو یہ ایکشنز تھے جو کئی سالوں سے ہمارے جاری تھے، مختلف ایکشنز جو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے گئے اور تقریباً ہم مکمل کر لیے تھے جون تک. وہ ایک فیز ہم کور کر چکے تھے. اس کا سیکنڈ فیز تھا اس کی ان کی ٹیکنیکل ٹیم کا وزٹ کرنا پاکستان میں، اور وہ بڑا اچھا ہوا ہے سر وزٹ. تو اور وہ تو اب وہی رزلٹ جب آئے گا نا، پیپر باہر نکلے گا، وہ تو پیپر کر کے سارے لوگ باہر آتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا پیپر کیا ہے. پتہ تو what you are expecting actually. دیکھیں میرا خیال ہے، امید میں اچھی کرتا ہوں اور امید اچھی کرنی چاہیے ہمیشہ، اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ اچھا کام ہوا ہے. جس طرح ہم نے چیزیں دیکھی بھی ہیں پاکستان میں، لیکن اب وہ ٹیکنیکل اسسمنٹ تو وہ بہت ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے. وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جو وہ فائنانسنگ، کاؤنٹر ٹیررزم فائنانسنگ کے، وہ ہر اینگل کو دیکھتے ہیں، فرام بینکس ٹو ایکسچینج کمپنیز ٹو انویسٹمنٹس ٹو ایوری تھنگ. تو وہ جو کر کے گئے، میں صرف یہ کہہ رہا تھا اس پہ کہ اگر انشاءاللہ جیسے آپ ہم سب امید کر رہے ہیں ایک اچھی نیوز آئے گی، اس نیوز کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوگا پاکستان کی انویسٹمنٹ پہ، پاکستان کی انویسٹمنٹ رینکنگ پہ، انٹرنیشنلی فارنرز پہ، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ. ظاہر ہے اس کی وجہ سے کیونکہ جو اس وقت انویسٹرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں، فنڈ مینیجرز ہوتے ہیں، وہ بہت بڑی تبدیلی لاتے ہیں اپنی سوچ میں اس کے حوالے سے. تو اس کا ایک، اور لوکل انویسٹرز بھی. تو آئی تھنک یہ ایک بڑا پازیٹیو ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ جو رسک ہیں ہمارے، وہ بھی ساتھ بات کر لینی چاہیے. ایک تو یہ کہ پاکستان میں انرجی امپورٹ ہوتی ہے، آگے انرجی میں ہمیں ایشو چیلنجز بہت ہیں، خاص طور پہ گیس کے حوالے سے. اور ہماری ایک پاور جو ہے نا بہت بڑا ایل این جی پہ بیس کرتی ہے ایک خاصا. تو وہ ایک چیلنج ہے، دنیا بھر میں ہے اور ہمیں بھی ہے. اور سیکنڈ جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں ایشو آتے ہیں بیکاز آف اینی پولیٹیکل ایکشنز گوئنگ آن، جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے وہ ملک کے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے، ڈیمیج کرتا ہے اور نقصان ہوتا ہے. امیج بھی خراب ہوتا ہے، امیج بھی خراب ہوتا ہے اور اکانومی کو بھی افیکٹ ہوتا ہے. بہت بزنس ہرٹ ہوتا ہے، چیزیں رک جاتی ہیں. تو وہ آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی ہوا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے. تو آئی تھنک دیٹ کوڈ بی اے چیلنجنگ. تو یہ ہے، بٹ اوور آل آئی تھنک نیوز آر پازیٹیو، اور امید یہی ہے کہ اٹ شوڈ بی پازیٹیو فار دی پاکستان اکانومی اینڈ دی اسٹاک ایکسچینج اینڈ دا کنٹری. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ یہ ہے. پلیز مجھے ایک آنسر دیں کہ یہ اشرف صاحب کہہ رہے ہیں جب کوئی پیپر دے کے آتا ہے بولتا ہے فرسٹ آؤں گا، بہت اچھا ہوا ہے. تو کیا لگ رہا ہے ایف اے ٹی ایف کے اندر آپ کی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ نکل جائیں گے ہم اس سے، نکل جائیں گے. رائٹ، چلے جی مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، نیکسٹ سیگمنٹ چلتے ہیں. کموڈیز اور فارس کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں. گولڈ کی پرتولہ پرائز 1,49,100 روپیز. گولڈ پر 10 گرام 1,27,830 روپیز. گولڈ پرائسز بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لوکل مارکیٹ میں. انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آؤنس $1,652.15. آئل WTI پر بیرل $85.65. آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $91.86. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 220.8, سیلنگ واز 223 روپیز. UK پاؤنڈ بائنگ رہی 255 روپیز, سیلنگ واز 257.5. US ڈالر بائنگ رہی 224 روپیز, سیلنگ واز 226. چائنیز یان بائنگ رہی 30.55, سیلنگ واز 30.8. And nextly Saudi Riyal buying rahi 59.4, selling was 60 rupees. UAE dirham buying at 61 rupees, selling was 61.6. Kuwait dinar buying rahi 708.61, selling was 713.61. And lastly Omani Riyal buying rahi 570.68,
सेलिंग वाज 575.18। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। करेंसीज के हवाले से भी क्वेश्चन करूंगी, लेकिन पहले बताते चलें कि ऑयल प्राइसेस भी एक अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये अगेन इंपोर्ट बिल पे इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देंगे। अशरफ साहब डू कमेंट ऑन दैट, एंड फिर मैं अमीन यूसुफ साहब से पूछूंगी क्या दिखाई दे रहा है इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का ट्रेंड। अब तो ये नीड हो गई है कि रशिया से ऑयल मिल जाए तो ज़्यादा एक अच्छा हमें रेट मिल जाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ से फिर एक अपवर्ड ट्रेंड, और फिर ओपेक के हवाले से कुछ डिमांड के पुल करने की बातें की जा रही हैं, यानी कि सप्लाई कट होगी। तो क्या आप देख रहे हैं आगे फ्यूचर? देखिए, ऑयल प्राइसेस तो पाकिस्तान से ज़्यादा दुनिया का भी बहुत बड़ा चैलेंज है, जी जिस पे आपने रिसेंटली यूएस स्टेटमेंट भी सुनी। तो आई थिंक ये एक बड़ी टग ऑफ वॉर है और चैलेंजिंग लगता है इस वक्त भी कि एनर्जी के हवाले से पाकिस्तान विल बी इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन। ये यूएस रशिया वाला ज़ाहिर है बहुत बड़ा चेंज नहीं कर देगा, इतना बड़ा मिक्स आप चेंज नहीं कर सकते। आपकी बहुत सी चीज़ें लाइंड अप होती हैं, बहुत सी आपके कमिटमेंट्स होती हैं, आपको डेफर्ड प्राइस पे कुछ ऑयल मिल रहा होता है, तो आप ये एकदम ओवरनाइट सब कुछ चेंज नहीं हो जाता, बट एक पोर्शन ज़रूर आपको बेनिफिट करेगा अगर आपका ये वर्केबल हो जाए। तो आई थिंक ऑयल विल रिमेन अ चैलेंज दुनिया के लिए इस वक्त, राइट। और पाकिस्तान के लिए भी। अमीन यूसुफ साहब, कमोडिटी में देखें, मैं गोल्ड के हवाले से ही पूछना चाहूँगी, अगेन हाई राइज, व्हाई? देखिए, जब डॉलर ऊपर जाता है सारा यहाँ लोकली, तो ऑब्वियसली चीज़ें ऊपर जाती हैं, हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो लोकली ऑयल की गोल्ड की प्राइसेस डॉलर से कनेक्टेड है। डॉलर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे आएगा। ऑयल के बारे में मैं ये कहूँगा, अगर आप रशिया से ऑयल ले रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स करनी चाहिए। जैसे अगर ऑयल की हमें प्राइसेस लग रही कि चैलेंजिंग है, तो हम एक साल का व्यू बना के, जैसे पहले ऑयल की प्राइसेस मुफ्त में हमें ऑयल मिल रहा था और हमने उसको हेज नहीं किया, तो अभी हमें चाहिए कि हम एनालिसिस कर लें कि हमें लग रहा है कि एक साल में अगर प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो हमें एक साल का मेरे ख्याल में कमिटमेंट्स करनी चाहिए। अगर लग रहा है कि ये प्राइसेस फेयर हैं और आगे ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे, वरना फिर वही होगा, हम सऊदी एंड की में रो जानिब रहे से कोई होंगे। बयान भी सामने आया है, अगर आपने देखा हो तो उसके बारे में प्लीज कुछ बताएं। जी, सऊदी किसका? की जानिब से भी बयान सामने आया है, सऊदीज़ अशरफ साहब, अगर ने- आपने हाँ, वो जी, कट- सऊदीज़ ने देखें, यूएस ने कहा था स्टेटमेंट में अपने, जिस पे कि ये रशिया के साथ मिल के सऊदीज़ ने और ओपेक ने एग्री किया है, और तो उन्होंने कहा हम वॉर का हिस्सा नहीं है, ना हम रशिया को ये सपोर्ट करते हैं, बट हमने अपना इकोनॉमिक डिसीजन किया ओपेक ने, और जिस पे सारे ओपेक ने एग्री किया। मतलब ये तो एक डिमांड एंड सप्लाई के उसूल, और फिर थोड़ा सा उनका एक कंट्रोल तो है, मोनोपोली तो है, जिसको जो भी लफ्ज़ कहें आप, तो वो अपनी प्राइस जो बहुत गिर रही थी, डिमांड थोड़ी गिर रही थी इंटरनेशनली बिकॉज ऑफ दी, अब ये रिसेशन आ रहा है, तो उनके लिए ये कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपनी प्राइस को मैनेज किया है, यूँ कह दें आप। राइट। अच्छा अशरफ साहब, फिर प्रोग्राम के लास्ट मिनट से मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी बात कर लें जो कि पूरे प्रोग्राम में हमने नहीं की, क्योंकि अब गुफ्तगू हो चुकी है ख़त्म। ये मुझे बताएं कि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात चलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आके थोड़ी सी पोलिटिसाइज हो जाती हैं। अगर थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कर लिया जाए तो आधे मामला मैं समझती हूँ कि हल हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो चंद बड़े चैलेंजेस हैं 4-5, उसमें ये जो एंटिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट में हैं,